IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान झगड़ा हल करने का कुरानी तरीका। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन त्वाइफ़तानि मिनल मुअमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह फ़इन फ़ाअत फ़अस्लिहू बैनहुमा बिल अदली व अक़्सितू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुक़्सितीन। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। कुरान मजीद सूरह हुजरात आयत नंबर 9 और 10। सारी तारीफ़ें, हम्द व सना, किबरियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले यह खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से आज बतारीख़ 10 मई सन 2024 बरोज़ जुमा बमकाम मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में रब का कुरान और नबी का फरमान जो मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौफ़ीक़ दी, उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप लोगों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज का खुतबा का जो मौजू है वो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा कि झगड़ा हल करने का कुरानी तरीक़ा। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। रब के कुरान में पूरी जीवन व्यवस्था मौजूद है। ज़िंदगी गुजारने का यानी पैदाइश से लेकर के मौत तक के सारे मसाइल का हल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान में और अपने अहकाम के ज़रिए और इसकी तफसीलात को, इसकी व्याख्या को प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़रिए हमें और आप तक पहुंचा दिया है और क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया है। ज़िंदगी का कोई ऐसा गोशा नहीं है जिसके लिए हल के लिए हमें किसी और तरफ देखने की ज़रूरत पड़े। इसी ज़िंदगी के मरहले में हमें बहुत से ऐसे मसाइल दरपेश होते हैं कि जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है
کبھی کبھی لوگ اگر دین سے دور ہوتے ہیں، دین سے واقفیت نہیں ہوتی، تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کچھ نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی سے جو چاہیں کر لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ سونے سے لے کر سو کر اٹھنے تک، اور سو کر اٹھنے سے لے کر سونے تک ہمارے جتنے بھی محرکات، معاملات، سکنات جو بھی ہوتے ہیں، ایک ایک پہلو کا، زندگی کے ایک ایک پہلو کا حل اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر دے رکھا ہے، اور ہمیں بتا دیا ہے کہ جب تمہارے سامنے یہ مسئلہ پیش آئے تو اس کے تعلق سے تمہیں کیا کرنا ہے۔ تو اسی میں آج میں نے جس عنوان کو، جس موضوع کو لیا ہے وہ ہے جھگڑا۔ چونکہ ہم انسان ہیں اور انسان ایک سماجک جیو ہے، سماج میں رہنے والا، کوئی جنگل میں رہنے والا جانور نہیں ہے، کوئی چرندہ پرندہ درندہ تو ہے نہیں ہم تو ہمارا ایک معاشرہ ہوتا ہے، ایک سماج ہوتا ہے جس کے بیچ میں ہم رہتے ہیں، اور اس میں طرح طرح کے مختلف قسم کے جو ہے انسان ہوتے ہیں، مختلف مذاہب کے ہوتے ہیں، مختلف جو ہے کہہ لیجیے کہ نظریات و افکار کے، ان کے ویچارک درشٹی کون، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، ان کے جینے کی، کھانے کی، پینے کی، کپڑا پہننے کی، رہنے سہنے کی شیلیاں مختلف قسم کے ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، وبھن پرکار کے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جب ہم انسان ایک معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہتے ہیں، تو بہت سے کبھی کبھی ایسے بھی مسئلے درپیش آتے ہیں کہ جس میں کبھی کسی دو انسان کے بیچ، دو قوم کے بیچ کبھی ہوتا ہے کیا ہے کہ جھگڑا ہو جائے۔ تو دیکھیے جھگڑے کے بیچ الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بات میں تو میں ہو جائے، ایک جھگڑا ہوتا ہے میاں بیوی کے بیچ جو ہے نوک جھونک ہوتی ہے، تو یہ وہ جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ یہ جھگڑا وہ ایسا کہ اچھا، اور ایک جھگڑا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مذہب کا دوسرے مذہب والے سے ہو جاتا ہے، کبھی ایک گھر کا شخص ہو دوسرے گھر کے شخص سے، یا ایک گھر والوں سے دوسرے گھر والوں سے بھی ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پر جس جھگڑے کے تعلق سے گفتگو کرنے کی سعادت اللہ کی توفیق سے حاصل کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو اگر ایک ہی قوم کے جو اپنے آپ کو اسلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ مسلمان قوم، ان کے اندر اگر کوئی آپس میں اگر جھگڑا ہو تو ان کو کیسے حل کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ سمجھائیں گے تو انہیں قرآن حدیث اللہ اس کے رسول کے طریقے کو، احکام کو سمجھائیں گے، اور اگر کوئی اسلام کو نہیں ماننے والا ہے تو وہ آپ کی بات کو کیوں ماننے جائے گا؟ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایمان والوں کے لیے، کیونکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے اندر، جو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، کہیں کہا یا ایھا الکافرون، اے انکار کرنے والوں، اے کافروں، اے نہ ماننے والوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں مختلف لوگوں کو، سب کو جو ہے اس طرح سے جو ہے اس میں خطاب کیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جھگڑے کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ ابھی میں نے آپ کے بیچ قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 9 اور 10 کی تلاوت کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی ان آیات کے اندر ہمیں آپ کو کیا درس دیا، کیا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر یعنی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یعنی اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں، تو جماعت سے مراد آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی تبلیغی جماعت ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی دعوت اسلامی ہے، تو کوئی اہل حدیث ہے، تو یہ جماعت لڑے، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ یہ تو اس وقت تھا بھی نہیں جب اللہ کا حکم نازل ہوا، یہ تو بات کی پیداوار ہے۔ بلکہ کیا ہے کہ جب مسلمانوں کی کوئی دو ٹولیاں ہوں، دو گروہ ہوں، کہ ایک گروہ کا دوسرے گروہ سے، چاہے وہ ایک ہی قبیلے کے ہوں، چاہے الگ الگ قبیلے کے ہوں، چاہے ایک ہی خاندان کے ہوں، چاہے الگ الگ خاندان کے ہوں، چاہے ایک ہی محلے کے ہوں، چاہے الگ الگ محلے کے ہوں، یہ اس سے مطلب نہیں ہے۔
किसी भी दो कौमों के अंदर, दो गिरोहों के अंदर, दो जमातों के अंदर अगर वो आपस में किसी वजह से झगड़ा कर लें, लड़ पड़े, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनमें मेल मिलाप करा दिया करो। तो उनके अंदर उनको जो है सुलह का जो बेहतरीन तरीका हो, उन्हें कुरान हदीस की तरफ बुलाया जाए, यानी उनकी रोशनी में उनके इख्तलाफ का हल तलाश किया जाए। आप उठाएंगे कुरान मजीद पढ़ेंगे, सूरह निसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल। कि ए ईमान वालों को अल्लाह ताला मुखातब करके फरमा रहे, ए ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और अपने उमरा की भी मानो। तुम्हारे जो अमीर हैं, हुक्मरां हैं, हुक्काम हैं, उनकी भी मानो। फ़इन तनाज़अतुम, अगर किसी शय में, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन, अगर किसी शय में, किसी मसले में, किसी बात में तुम में आपस में डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, कोई मतलब इख्तलाफ हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो उसमें लड़ना नहीं है, उसमें झगड़ना नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उसका हल क्या दिया कुरान मजीद सूरह निसा नंबर 59 में, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो। यानी तुम अपने मसाइल का हल कुरान और हदीस की तरफ फेर दो। अल्लाह, कुरान और उसके अहकाम, और रसूल यानी हदीस रसूल, तो कुरान और हदीस की तरफ फेर दो, उसमें जो हल है उससे तुम अपना हल कर लो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि और अगर मुसलमानों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तो उनमें मेल मिलाप करा दिया करो, कुरान हदीस की रोशनी में उनमें सुलह करा दिया करो। फिर अगर उन दोनों में से एक जमात दूसरी जमात पर ज्यादती करे तो तुम सब उस गिरोह से जो ज्यादती करता है उससे भिड़ो, लड़ो। यानी अगर एक गिरोह है, मान लीजिए 10-5 लोग एक साइड में हैं, 10-5 लोग एक साइड में हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप अकेले हो, आप भी 2-4-5 लोग 10 लोग आइए, जो हक पे जो मुंसिफ हो, न इनकी तरफ न उनकी तरफ, हक बात बोलना, वो बीच में आ जाए, इनकी भी सुन लें, इनकी भी सुन लें और कुरान हदीस की रोशनी में बात को रख दें और फिर वो दोनों लोगों को मान लेना चाहिए। अब अगर उसमें एक जमात वो मानने को तैयार हो जाए, चाहे वो उसके खिलाफ ही हो, लेकिन वो मान रहा है कि कुरान हदीस की बात है तो हम मानेंगे, लेकिन दूसरे गिरोह वो नहीं मान रहा हो, तब अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि तुम ये नहीं कि छोड़ दो, जाओ, अच्छा तुम लोग आपस में लड़ो, बोले हम लोग जा रहे हैं भैया, अब हमसे इससे मतलब नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि क्या कहा कि तुम सब, यानी जो मुंसिफ लोग हैं, जो बीच में आए हैं समझाने के लिए, अगर वो दूसरे एक गिरोह जो है वो दूसरे गिरोह से नहीं मान रहा, उसकी आप कुरान हदीस की बात पेश कर रहे हैं और वो नहीं मान रहा, वो ज्यादती कर रहा है, तब आप उसको ज्यादती करने से रोकें, मना करें और इसकी तरफ, इसकी हिमायत में बोलें, क्योंकि ये कुरान हदीस की बात को मान रहा है, ये मानने को तैयार हो गया है, तो इसलिए आप इसकी तरफ से इसलिए बोलेंगे कि ये हक पर है, ये बातिल है, तो बातिल के खिलाफ आपको फिर वहां जद्दोजहद करना पड़ेगा, आपको उसको संघर्ष करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, खबरदार अब इसको अकेला मत समझिएगा, ये कुरान हदीस पर हैं, हक पर हैं, आप क्यों नहीं मानेंगे कुरान हदीस की बात, आप अल्लाह रसूल की बात क्यों नहीं मानेंगे, वो तो मानने को तैयार है, नहीं अभी हम भी इनके साथ में हैं। तो मतलब ये कि अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर वो ज्यादती करें तो तुम सब उस गिरोह से जो ज्यादती करता है लड़ो। लड़ो का मतलब अभी नहीं कि वहाँ मतलब लाठी डंडा, जो जहाँ जैसी ज़रूरत रहे उनको ज़बानी तौर से जैसे भी समझा के बुझा के नहीं है। अगर या भाई चूंकि हम यहाँ पे संविधान के अंदर बने हैं, काम हमारा एक संविधान है, कानून है, उसके दायरे में रहते वो नहीं करेंगे, हम इनके साथ लगेंगे, पुलिस में जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, इनकी तरफ से हम गवाही देंगे कि नहीं गलती पर ये है। तो जहाँ ज़्यादा लोग रहेंगे और सब गवाही देंगे तो वहाँ पे क्या जो है संविधान में, कानून में उसके लिए जो मसला होगा वहाँ पेश होगा। तो आप हक बात को, हक बात की तरफ जो है आप उसकी तरफ जो है मतलब लग जाएंगे और जो बातिल पे है आप उसकी मुखालफत करेंगे, उसके खिलाफ जो है मतलब उसका विरोध करेंगे, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए।
یعنی آپ اس کو جب سمجھائیں گے اللہ رسول کے حکام کے مطابق اختلاف دور کرنے پر جب اس کو آمادہ اگر وہ ہو جاتا ہے بغاوت کی روش کو جو اس نے اختیار کر رکھا ہے اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر جو ہے دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سب مل کر کے جو ہے جو ابھی تک اس بغاوت کرنے والے کے خلاف تھے اب اگر وہ مان لیتا ہے تب آپ کے لیے حکم کیا ہے کہ اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تم بہانہ مت تلاش کرو، یعنی یہ کہ باقی گروہ بغاوت سے باز آ جائے تو پھر عدل اور انصاف کے ساتھ یعنی قرآن حدیث کی روشنی میں دونوں گروہوں کے درمیان میں صلح کرا دو۔ اب پھر یہ نہیں کہ اب تم اب وہ ماننے لگا سرنڈر ہو گیا وہ تو اب اس کے اوپر زیادتی کرو، نہیں، تم غلطی پر تھے اس لیے ان کو چھ حصہ ان کا ہوگا 4 حصہ آپ کا ہوگا، ایسا نہیں 5 ان کا ہوگا 5 آپ کا ہوگا، بھئی ٹھیک ہے۔ یعنی اگر آپ کے یہ دیکھنے پر کہ اب ہم لوگ کمزور پڑ جانے لوگ زیادہ پڑ جانے اگر وہ مان جائے یا قرآن حدیث کی بات آگے اس کے بھی سمجھ میں اب ماننا ہے تب آپ عدل کریں، انصاف کریں، اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرنے کا۔ یہ سیدھا سا سیدھا فارمولہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 8 میں دیا ہے۔ پھر آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جیسے کسی ایک گھر کے اندر ایک ماں باپ سے ان کی 4 اولادیں ہیں اور چاروں اولاد میں سے مطلب کہہ لیجئے کہ وہ آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اب آپ جا کر کے ان کو سب کو سمجھاتے ہیں نہیں کہ یار آپ لوگ بھائی بھائی ہو کے لڑتے ہیں، یار ایک باپ کی اولاد ہو کے لڑ رہے ہیں، لوگوں کو کیا تماشات دکھا رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کے اندر کیا وہاں پر آئے گا، ان کے سامنے آپ کیا چیز پیش کریں گے؟ آپ یہی پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی بھائی لڑ رہے ہیں، ارے کم سے کم قوم کی دیکھیے، اپنے ماں باپ کی عزت دیکھیے، جیسے سمجھاتے ہیں کہ نہیں۔ تو اسی طرح سے اگر مسلمان کی 2 جماعتیں 2 قومیں اگر آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں سب کے سب، اور پھر جب ایمان میں داخل ہو گئے تب تو پھر اور قریب ہو گئے۔ تو سارے مسلمان ایمان کے لحاظ سے دینی بھائی بھائی ہیں، یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو۔ تو اس لیے جب کبھی بھی اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر کوئی اس طرح کا جھگڑا یا کوئی اس طرح کا کوئی اختلاف ہو تو ان بھائیوں میں میل ملاپ کرا دیا کرو، یہ حکم ہے۔ لیکن آج کے دور میں انسان کی سوچ کیا ہو گئی ہے کہ بھائی کون جائے ان کے جھگڑے میں پڑے، کون جائے ان کے پیچھے، سمجھانے جائیں گے تو الٹا ہم لوگ سے لڑنے لگیں گے، ان کا لوگوں کا تو معاملہ بھائی چھوڑ دے، دونوں اپنا جو ہے ایک برادری کے لوگ ہیں اپنا سمجھ لیں گے، یا وہ ایک محلے کے لوگ ہیں سمجھ لیں گے، یا وہی اپنا وہ کیا ہے ان کا لوگوں کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ کہ آپ بھی چند لوگ ہو جائیں، اگر وہ زیادہ ہیں آپ اکیلے پڑھ رہے ہو، بھائی اکیلے میں اگر کوئی برائی دیکھو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو ہاتھ سے روکو، حدیث ہے یہ، اگر زبان سے طاقت ہو تو زبان سے اس کو کہہ کے بول کے سن کے اگر روک سکتے ہو، اور نہیں تو پھر آخری حصہ یہ ہے کہ دل میں برا جانو تو ہٹ جاؤ وہاں سے۔ لیکن یہاں بھی جب کوئی جھگڑے کی بات آئے، اختلاف کی بات آئے تو اس میں اگر اکیلے کچھ چند لوگ آپ لوگ بھی اکٹھے ہو اور جا کر کے یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے یہاں پر کہ آپ اس طرح سے کرا دیا کرو کہ اگر مسلمان کے 2 بھائی جو بھائی بھائی ہیں تو بس اپنے 2 بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ابھی اس کے پہلے جو حکم تھا تو پچھلے حکم کی تاکید ہے یہ، یعنی جب مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ان سب کی اصل ایمان ہوئی، اس لیے اس اصل کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ ایک ہی دین پر ایمان رکھنے والے آپس میں نہ لڑیں بلکہ ایک دوسرے کے دست بازو، ہمدرد، غمخوار اور خیرخواہ بن کر رہیں، اور کبھی غلط فہمی سے ان کے درمیان
اگر کسی طرح سے بغض و نفرت پیدا ہو جائے تو اسے دور کر کے انہیں آپس میں دوبارہ جوڑ دیا جائے، اس کی کوشش ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیں اس کے لیے آپ یہ کرنے میں ڈرے نہیں، یار پتہ نہیں یہ سب مضبوط پڑھیں گے یہ کمزور پڑھیں گے، مضبوط والے غلط پہ ہیں کمزور والے حق پر ہیں، ان کا ساتھ دیں گے تو ان سے دشمنی ہو جائے گی، پتہ نہیں ہم کو چھوڑے گی نہ چھوڑے، کہیں ہم سے نہ لڑنے پڑے، کہیں بعد میں ہم سے نہ بدلا لیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ محلہ سے نہیں ڈرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، حق بات بولنا ہے، حق کی طرفداری کرنی ہے، ایک مثبت انداز سے حکمت کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بات رکھو، ان کو سمجھاؤ۔ اب اگر دونوں ہی نہیں سمجھ رہے ہیں، دونوں ہی ماننے کو نہیں تیار ہیں، تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے بھائی؟ جب نہیں مان رہے ہیں، تو کوئی ایک آدمی تو جو قرآن حدیث پہ روش پہ روشنی میں اگر کوئی ایک آدمی بھی آ جائے تو آدمی اس کی تائید کرے، اس کی حمایت کرے، لیکن اگر نہیں آ رہے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کہ تم پر رحم کیا جائے، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، شاید اس کی وجہ سے تم اللہ کی رحمت کے مستحق قرار پا جاؤ، ورنہ اللہ کی رحمت تو اہل ایمان و تقوی کے لیے یہ یقینی طور پر ہے۔ تو میرے بھائی یہ یاد رکھیں کہ اگر کبھی بھی کسی بھی دو گروہ میں، دو قوم میں، دو لوگوں میں، اچھا مان لیجیے اگر قوم میں نہیں ہے، دو لوگوں میں بھی جھگڑا ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، تو وہاں بھی یہی فارمولہ ہمیں آپ کو اختیار کرنا ہے کہ اگر دو لوگوں میں بھی جھگڑا ہو، چاہے باپ بیٹے میں ہو، بھائی بھائی میں ہو، دوست دوست میں ہو، میاں بیوی میں ہو، رشتہ دار میں ہو، پڑوسی میں ہو، یا ایک برادری کا دوسری برادری سے ہو، یا ایک ہی برادری کے لوگوں میں ہو، کہیں سے بھی ہو، تو اس میں فارمولہ یہی رہے گا، فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اسے اللہ رسول کی طرف پھیرو جھگڑے کو، قرآن حدیث کی روشنی میں جھگڑے کو لے آنا ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا حل یہ بتایا ہے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بتایا ہے، تو قرآن اور حدیث کا جو فیصلہ ہے یہ آپ بھی مان لو، یہ آپ بھی مان لو۔ تو حق بات یہ کہ انہیں سمجھانے کا، اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ حدیث کی روشنی میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعلیم یہ بھی دیا ہے کہ اگر کبھی دو لوگوں کے مطلب کہ آپس میں ملانے کے لیے اگر مختصراً کوئی ایسی ضرورت پڑے گی جھوٹ بولنے کی بھی، تو وہاں اجازت ہے کہ دونوں کو ملا دیا جائے۔ مثال کے طور پر اب آپ ان سے جھگڑا ہے، اب آپ ان کے پاس گئے، بھائی کیا بات ہے، آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے، اب وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان سے ملنے گئے ہیں، تو آپ ان سے بات کیے تو وہ بولیں گے یار ایسا ہے، بتائیے ہمارے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں، ہمارا حق مار لیا، ہم کو گالی گلوچ دے رہے ہیں، ہمارا پیسہ مار کے بیٹھ گئے، فلاں 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 فلاں، انہوں نے کہا۔ پھر آپ یہاں سے گئے، ان کے پاس گئے، اب وہ دیکھ رہے ہیں، تب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا آپ ادھر گئے تھے نا، ابھی خوب ہمارے خلاف بھڑکایا ہوگا آپ کو نا، خوب ہم کو الٹا سیدھا کہا ہوگا، گالی دیا ہوگا، یہ ہے وہ ہے سب، تو وہ تو جبکہ واقعی میں اس نے برا بھلا کہا ہو، واقعی گالی دیا ہو، لیکن آپ وہاں پر کہہ سکتے نہیں بھائی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، کہیں گے یار جو ہے آفتاب بھائی تو یار بڑے اچھے آدمی ہیں، پتہ نہیں کیوں ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہو گئی، ہم لوگوں کے اندر بڑی اچھی دوستی تھی، تو وہ تو آپ کی تعریف کر رہے تھے، وہ تو ایسی کوئی بات ہم سے تو انہوں نے نہیں کی ہے، جب کوئی جھگڑا کر رہے تھے تو ان کا غصہ تھوڑا سا کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اب آپ ان کے پاس بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی ہم سے بات کر کے گئے وہاں، پھر کبھی جب آپ ان سے ملے تو یہ کہیں کہ آپ جب گئے ہوں گے وہاں تو خوب اس نے میری برائی آپ سے کی ہوگی، خوب مجھ کو الٹا سیدھا کہا ہوگا، خوب گالی گلوچ دیا ہوگا، جبکہ واقعی میں انہوں نے کچھ کہا بھی ہو برا بھلا، تو آپ یہاں بھی کہہ دیں کہ نہیں بھائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ارے پتہ نہیں کیوں جو ہے راشد میاں ہم سے اتنا جو ہے خفا ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کی اچھی خاصی دوستی تھی، ایسا کچھ میرے دل میں ہے بھی نہیں، تو پتہ نہیں ان کو کیا بات میری بری لگ گئی ہے کیا ہے بھائی، اگر ایسی کوئی بات ہو تو ہم بھائی معذرت مانگنے کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کو آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا کیا تو پتہ چلا کہ تھوڑا سا یہ نرم ہو گئے، تھوڑا سا وہ نرم ہو گئے، پھر دھیرے سے لا کر کے دونوں لوگ کو اب میں نے ملاقات کرایا، ملایا تو ایک اچھے انداز سے۔ تو اگر وقت ضرورت کبھی ایسا پڑے کہ دو مسلمانوں میں، دو قوم کے اندر، دو لوگوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، بھائی باپ، ماں باپ، باپ بیٹے کے اندر، بھائی بہن کے اندر، کسی بھی دو لوگوں کے اس میں، تو وہاں پر ملاپ کرانے کے لیے وہاں پر اتنی بھی اجازت ہے، چھوٹ ہے کہ جھوٹ کا سہارا اگر اس سے کرنے سے بات بن جاتی ہے، میل ملاپ ہو جاتا ہے، تو وہاں پر جھوٹ کی اجازت ہے، وہاں پہ لے سکتے ہیں۔ اور آگے چلیے دیکھیے، اب جھگڑے کی بہت سی صورتیں بھی بنتی ہیں،
بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، کہ جس کی وجہ سے انسان چھوٹی چھوٹی بات سمجھتا ہے، اور ہوتی رہتی ہے، ہم سے آپ سے بھی ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے، چونکہ یہ قرآن جو ہے یہ ضابطۂ حیات ہے، جیون ویوستھا ہے، زندگی جینے کی پوری شیلی اس کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کتنے پیارے انداز سے بتا رہے ہیں۔ تو اسی قرآن مجید کے سورہ حجرات کے آیت نمبر 11 کے اندر، ابھی آپ کے سامنے 9 اور 10 کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے، اب آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی ایک مرد جو ہے وہ دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، یا کچھ مرد ہیں یہ دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہماری قوم میں دیکھیں بڑے لمبے تلنگے لہیم شہیم ہم لوگ ہوتے ہیں، ان لوگ کی برادری تو ناٹے ناٹے ٹھگنے ہوتے ہیں، ہم لوگ دیکھیں کتنے مضبوط ہوتے ہیں، یہ لوگ دیکھیں کتنے کمزور ہوتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں، یا دیکھیں ہم لوگ کتنے لہیم شہیم خوبصورت ہیں، گورے چٹے، یہ سب کالے کالے ہیں، یہ ہے وہ ہے، کوئی بھی اس طرح کی یا کسی بھی طرح سے، یا پیسے کو لے کر، اپنے جسم کو لے کر، اپنے باڈی کو لے کر، اپنے رہن سہن کو لے کر، اپنے کپڑے پر لے کر، اپنے حالات پر لے کر، اپنے معاملات کسی بھی اس میں لے کر کے، یا برادری کو لے کر، ہماری برادری بہت برتر مطلب بہترین ہے، ان کی برادری بہت کمتر ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی، تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قوم اور نسل برادری اور پیسے اور مال اور دولت سے نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کے یہاں جو معاملہ ہوگا وہ تقویٰ کی بنا پر ہوگا، کہ جو زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، وہ اللہ کے یہاں زیادہ عزت والا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اونچی قوم ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں نیک لوگوں میں شمار ہوگا۔ تو اس لیے تو مرد مردوں کے مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عورتوں کو یہاں خصوصی طور سے الگ سے بیان کیا گیا، کیونکہ یہ چیزیں عورتوں میں ذرا خصوصی طور سے پائی جاتی ہیں۔ جب 4 عورتیں آپس میں بیٹھ جاتی ہیں تو ارے تم نے سنا ان کے گھر میں ایسے ایسے ہو رہا ہے، ارے وہ جو ہے وہ ایسا کر رہی ہے، وہ ایسا کہہ رہی ہے، وہ ایک دوسرے کی برائیاں بیان کرنا اور ان کو برائی بھلائی کرنا یا اس طرح سے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی خصوصی طور سے ان کو الگ سے منع فرمایا کہ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، کوئی عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو، کیا وہ کانا ہے، وہ دبلی ہے، وہ ٹھگنا ہے، تو لنگڑا ہے، وہ لولا ہے، یا کوئی کیا ہے، ٹھیک ہے اگر ہے، اور اگر اسی نام سے کوئی مشہور ہے، مان لیجیے کسی کا پیر خراب ہے، وہ لنگڑے بھائی کے نام سے مشہور ہے، اور اس کو بھی برا نہیں لگتا ہے، ایک عام چلن میں ہے، سب ان کو لنگڑے بھائی کہہ رہے ہیں، اب برا بھی نہیں لگتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اب کسی کو کوئی لنگڑا ہے کہ ارے لنگڑوا ادھر آؤ، ارے لنگڑے ماریں گے تو آپ دوسرا ٹانگ ٹوٹ جائے گا، یا کوئی اس طرح سے کہ اس کو حقیر سمجھ کے، کیونکہ جب انسان کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اپنے کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، تبھی مذاق اڑاتا ہے کہ ہاں ہم تو دیکھو صحیح، ہمارے ہاتھ پاؤں تو صحیح ہے، اس کا پاؤں دیکھو لنگڑا ہے، اس کا ہاتھ دیکھو لولا ہے، ہم تو گورے ہیں، یہ تو دیکھو سانولا ہے، یہ تو دیکھو کالا ہے، ہم تو پیسے والے ہیں، یہ تو دیکھو غریب ہے۔ تو جو اپنے کو اب آدمی جو بہتر سمجھتا ہے دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، تبھی وہ ایک دوسرے کو جو ہے حقیر سمجھتا ہے، مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی کہا کہ جو ہے عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، کسی کو برے القاب سے بھی مت کرو، ارے یہ سب جو ہے ان سب کا خاندان بہت برا ہے، ارے یہ سب چور شمار لوگ ہیں، ارے یہ سب تو بڑے پھلانے لوگ ہیں، ارے یہ سب بڑے کمینے نیچ لوگ ہیں، ارے ان کی برادری نیچ ہوتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ کسی کو اس طرح سے آپ ذلیل کرنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے، آپ کسی کو جو برے لقب نہ دو۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کو مان رہے ہیں اس میں بھی آدمی برا سمجھ کے بولے رہے یہ سب تو وہابی ہیں، وہابی جب وہاب اللہ کا نام، اللہ کو ماننے والے، تو ان کو بھی برا سمجھ کے، جیسے وہابی، جیسے اللہ کے نبی کے وقت میں لوگ جب ایمان لاتے تھے تو لوگ کہتے تھے نہیں جو مکہ کے مشرک وغیرہ ہیں جو پر یہ صابی ہو گئے ہیں، صحابی نہیں صابی ہو گئے ہیں، تو صابی ہو گئے یعنی کہ یہ اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر کے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والے ہو گئے، یہ صابی ہو گئے ہیں۔
اور اسی طرح سے آج اگر کوئی اپنے باپ دادا کا مذہب یعنی جو قرآن حدیث سے ہٹ کے تھا، جو ایسے بس رسمی طور سے چلا آ رہا ہے، مانتے آ رہے ہیں، اب اس نے قرآن حدیث کو پڑھنا شروع کیا، سمجھنا شروع کیا، قرآن حدیث پر آیا تو بولے رہے یہ تو وہابی ہو گئے، اب یہ تو بھرے کیوں؟ تو یہ اس طرح سے یہ برے لقب جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برے لقب، اور نہیں ہوا تو وہابی اللہ والے، اچھا تو 24 نمبر ہو گئے، تو اس کا بھی نمبر نکال لیا۔ یا اس طرح سے جو چیزیں کر کے برے لقب کسی کو مت دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی قرآن مجید سورہ حجرات آیت نمبر 11 کے اندر منع کر رہا ہے کہ برے القاب مت دو، برے ناموں سے مت پکارو، کسی کو حقیر مت سمجھو، اپنے سے کسی کو کمتر مت سمجھو، کسی کو برے ناموں سے مت پکارو، اور تم یہ کسی کا مذاق مت اڑاؤ، یہ فسق ہے، گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ توبہ کر لو، اور جو توبہ نہ کرے وہی ظالم ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں گناہ کر کے، اور ان کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے میرے بھائی قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، جب قرآن آپ اٹھاؤ گے نہیں، قرآن پڑھو گے نہیں، پڑھے عربی پڑھ کے رکھ دیے، ترجمہ کبھی آپ نے دیکھا نہیں، تو ترجمے کے ساتھ جب پڑھیں، تفسیر اس کی دیکھیں تو اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کیا درس دے رہا ہے، زندگی کا کون سا ایک سا گوشہ چھوڑا ہے۔ ارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتانے کے مطابق ہمیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے مطلب کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے پیشاب پخانہ کرنے ایک ایک چیز کا طریقہ بتا دیا میرے بھائی۔ تو یہ ایک گوشے کی، ایک ہمارے سماجک معاشرے کی ایک چیز کہ اگر جھگڑا ہو، لڑائی ہو، جھگڑا ہو یا اس طرح کے معاملات ہو آپس کے، اس کے تعلق سے سیکھے صرف سورہ حجرات آیت نمبر 9، 10، 11 صرف 3 آیتیں۔ اب 3 آیتیں پڑھنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ اگر آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں گے تو شاید مشکل سے آپ کو 5 منٹ شاید لگے یا 10 منٹ، مان لیجیے جس کی جیسی سپیڈ ہو 5 سے 10 منٹ لگے گا تو 3 آیتیں پڑھنے میں۔ اب اس کا ترجمہ جب پڑھیں گے، جب تشریح کریں گے، تب لگ سکتا ہے 10، 15، 20 منٹ لگ جائے گا اس کو سمجھنے میں۔ اب یہ 3 آیتیں سمجھانے میں دیکھ لیجیے تقریباً آدھے گھنٹے لگ گئے کہ کم سے کم اس کی تفسیر ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں۔ تو قرآن آپ چاہے تھوڑا ہی پڑھیں لیکن معنی کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اور جو صحیح تفسیر ہے، جو قرآن حدیث کی روشنی میں، جو کہ حدیث کی روشنی میں کی گئی، ایسی تفسیر کو پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی رحمان پھر ہمیں اب زندگی جینے کا طریقہ بھی معلوم ہوگا، اور اللہ کی جو ہے رضا بھی معلوم ہوگی، اللہ کے احکامات بھی معلوم ہوں گے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی پتہ ہوگی۔ اور آخری میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو کچھ میں نے کہا اس میں جو حق ہے وہ تیری جانب سے ہے، کہنے سننے میں کوئی بھول چک، کوئی لغزش ہوئی ہو تو میرے نفس کی طرف سے رہی، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے تو مجھ کو معاف کر دے بارے لہا۔ اور ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جیسے تو نے یہاں ملایا، ایسے ہم سب کو میں اپنے اہل و عیال کے مرنے کے بعد ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ہماری ملاقات کرانا بارے لہا۔ ہمیں ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دے کر کے بھی اٹھا بارے لہا۔ اے اللہ ہمارے گھر میں بھی جو بیمار ہیں، اور جہاں جہاں جو لوگ بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو جو ہے ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازوں کو، جائز دعاؤں کو، عبادتوں کو، اور جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو ان کی بھی جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمارے نور عالم بھائی بیچ میں آئے ہیں، ان کی بھی طبیعت جو ہے ٹھیک نہیں ہے، ہماری پوتی جو ہے اس کی بھی طبیعت صحیح نہیں ہے، الیہ کی طبیعت صحیح نہیں۔ اے اللہ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔